खुदावंद कैसे अपने आप को सरपेंट के साथ या सांप के साथ जो है ना वो तशबीहन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे बहन भाई इसके अंदर बड़ी मुकाशफाती और भेद की बात है, खूबसूरत बात है। उस वक्त जो लोग ज़मीन पर जिंदा होंगे वो भी उनके साथ ये जो वादे हैं सारे के सारे वो उनको शरीयत उनको मिली सारा कुछ। यीशु मसीह के नाम में आपको ज़ीशान अनील की तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू द हाउस ऑफ इज़राइल, जहाँ पर हम बाइबल की तालीमात से सीखते हैं। नहुश्तान इब्रानी में और इंग्लिश में ब्रॉन्ज सरपेंट कहा गया है इस टाइपोलॉजी के हवाले से। और खुदावंद यीशु मसीह जो है ना खुद इस टाइपोलॉजी को अपने साथ जो है वो जोड़ते हैं। और उन्होंने और भी बातें की, लेकिन ये जो है ना बात ये बड़ी लोगों को बाज़ का ऑफेंड भी करती है, जिनको पूरी तरीके से पता नहीं है या लोग हिचकिचाते हैं कि खुदावंद कैसे अपने आप को सरपेंट के साथ या सांप के साथ जो है ना वो तशबीहन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे बहन भाई इसके अंदर बड़ी मुकाशफाती और भेद की बात है, खूबसूरत बात है। और जब हम इसको सीख जाते हैं तो हमें पता चलता है कि असल जो है ना खुदावंद तालीम क्या दे रहे हैं इसके अंदर। और देखें खुदावंद ने वहाँ पे लिखा है कि कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। सो यहाँ पे खुदावंद जो है ना वो बता रहे हैं कि जैसे वो हुआ था वैसे ही हो। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। और हमें ऑफेंड भी नहीं होना है। और उसके साथ साथ ये कोई गलत तालीम नहीं है। बाज़ औक़ात जो नाकदीन है या जो मुखालफत करने वाले हैं वो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी जोड़ देते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़े भेद की बात है। एक ये टाइपोलॉजी और एक और देखें, खुदावंद ने पुराने अहदनामे से यूना की मिसाल उठाई थी और उसको भी अपने साथ रिलेट किया था, जैसे यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं ना। वहाँ पे लिखा हुआ कि और जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात ज़मीन के अंदर रहेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी खुदा रिलेट कर रहे हैं। फिर एक जगह हैकल को अपने से वो रिलेट करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम इसको ढा दो तो मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। सो लोग तब भी परेशान थे कि भाई कैसे ये तो 46 साल लगे हैं, इतनी आलीशान इमारत है, वो तो इतने लोगों ने इसको बनाया मिल के, तो ये कैसे खड़ा कर सकता है। तो लिखा है कि खुदावंद अपने बदन के मकदिस की बाबत ये बात कर रहे थे। सो वहाँ पे भी खुदावंद को रिलेट कर रहे हैं। सो जहाँ पे खुदावंद रिलेट कर रहे हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर कोई भेद की बात है। और इसके अंदर जो भेद की बात है ना, पहले इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लें ताकि ना हमें समझ आ जाएगी सारी बात। गिनती की किताब में हमें पता चलता है कि मूसा जो है ना उनको बियाबान में इसराइलियों को लेकर निकले और वो कोहे हूर से जब रवाना हुए ना, तो वो अदूम से नहीं तो गुजर सक रहे, तो वो ऊपर से बहरे कुलज़म के साथ साथ ऊपर से होके, तो लिखा है कि वो घूम के खुदा उनको लेके गया। और वहाँ पे जो था ना उस रास्ते से उनकी जान जो थी वो आजिज़ आ गई। और वो कहते हैं कि ना पानी मिलता है ना रोटी मिलती है, और ये जो खुराक हम खाते हैं हम तो इसको भी खा के अक गए हैं। तो वो खुद मूसा के लिए और खुदावंद के लिए जो है ना शिकायत करते हैं, आपस में एक बुड़बुड़ाते हैं एक दूसरे से। और वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद को ये बात उनकी नापसंद आई। और वहाँ पे खुदावंद ने लिखा है कि उन्होंने लोग तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। और ये यहाँ पे आके जलाने वाले सांप भेजते हैं। और फिर लिखा है कि मूसा के पास हो जाते हैं कि ओहो हमने शिकायत की है तुम लोगों की, तेरी तो हमने गुनाह किया सॉरी, तो जो है ना हमें माफ़ी दिला। तो फिर मूसा खुदावंद से शिकायत करता है, उनको माफ़ी मिलती है। लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं कि तब खुदावंद ने मूसा से कहा एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। सो ये है जी सारी बैकग्राउंड। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को इस सांप के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो जो हवा और जो बाग अदन में उस सांप के साथ रिलेट नहीं कर रहे, ये इस सांप के साथ रिलेट कर रहे हैं जो ब्रॉन्ज सरपेंट, जो पीतल का सांप है।
اور دیکھیں بنیادی جو بات سارا لبے لباب ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ جو اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. سو یہ ہے ایکچولی فوکل کرنے والا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑی ججمنٹ کی باتیں بھی ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے نا کہ جو اس پر نظر کرے گا وہ بچے گا. سو ناؤ لیٹس سی کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو جب کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ ہے تو میں بھی اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، ان کا بتانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ خداوند نے کیا کیا کہ یہ جو جلانے والے سانپ تھے جو ان کو کاٹ رہے تھے، سو اس کی بلی بنائی، ٹھیک ہے، اس کو بلی پہ چڑھایا. سو خداوند اب اسرائیلیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں کاٹ رہا تھا، جو تمہیں مار رہا تھا، میں نے اس کو صلیب پہ مار دیا ہے، میں نے اس کو سزا دے دی ہے، اس کو ججمنٹ دے دی ہے، اس کو میں نے ختم کر دی، اس کو میں نے موت دے دی ہے، اور وہ اب تمہیں دوبارہ نہیں ڈس سکتا. سو یہ ہے بھید کی بات اس کے اندر. اینڈ دس وی سی ہاؤ اسٹرانگلی فلفلڈ ان جیسس کرائسٹ کہ یسوع مسیح بھی صلیب پر لٹکائے گئے، ٹھیک ہے. اور وہ ایکچولی خداوند تو گناہ گار نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ اس کے اوپر لادا گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے گناہ بنا دیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. سو یہ تھی بھید کی بات اندر. اور پھر خداوند کے لیے لکھا کہ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا لے کر آئے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. سو خداوند نے اس سزا کو اپنے اوپر لیا اور وہاں پہ زندہ ہو کر اس کے اوپر فتح پائی. سو یہ بالکل ایسی ہے کہ جو اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا. اور آج ہم بچ جاتے ہیں نا، جو بھی یسوع کی صلیب پر ایمان لے آتا ہے وہ بچ جاتا ہے. سو دس از ہاؤ کہ خداوند نے پہلے آدم کا جو گناہ تھا اور جو موت تھی اس کو اپنے اوپر لیا اور جو ہے ہمیں زندگی دے دی. سو یہ ہے اس کے اندر ایکچولی بھید کی بات. اچھا جی، اور لکھا بھی ہے، کہتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ پس یسوع نے کہا جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے. سو اور آگے جا کے لکھا ہے، اور جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو بتیرے اس پر ایمان لائے. تو دیکھیں اس کا الٹیمیٹلی مقصد کیا ہوا کہ لوگ بچ گئے. وہاں پہ بھی جنہوں نے سانپ کی طرف دیکھا نظر کی وہ بچ گئے، یہاں پہ بھی جو بھی یسوع پہ نظر آج بھی کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. آمین. سو بنیادی بات یہ ہے، جو ٹائپولوجی ہے نا، جو خدا کا اندر کی بات ہے، اور وہ کہنا کہ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے چڑھاؤ گے اونچے پر تو پھر یہ ساری بات سمجھ آئے گی. اور دیکھیں مسیح میں نے جیسے بتایا کہ وہ لعنتی بنا، کیونکہ جو لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ہوتا تھا، وہ موت ہی لعنتی ہوتی تھی. ایک تو رومن کلچر کے حساب سے بھی اور ایک شریعن بھی، ٹھیک ہے. پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند نے کہا کہ جس کو پھانسی ملتی ہے یا لٹکایا جاتا ہے وہ ملعون ہے خداوند کی طرف سے. یہ حوالہ بلکہ دیکھ لیں، یہاں پہ استشنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جس سے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے. نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے. سو یہاں پہ خداوند بتا رہے ہیں کہ جس کو پھانسی ملتی ہے یا لٹکایا جاتا ہے وہ ملعون ہے. سو وہ تو لعنتی تو نہیں تھے خداوند، ٹھیک ہے، لیکن اس نے چونکہ لعنت اپنے اوپر لی ہوئی تھی، جیسے یسایہ 53 ہم سارا پڑھیں کہ ہماری بدکرداری اس پر لاد دی گئی، ہمارے گناہوں کے سبب سے، ٹھیک ہے، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. سو سارا کچھ اس نے ججمنٹ برداشت کیا. سو دس از دا بھید کی بات جو ہے وہ یہ ہے اس ٹائپولوجی میں. اور دیکھیں دوسری طرف پیتل، آپ دیکھیں کہ ایک تو سانپ ہے اور دوسرا پیتل کا سانپ ہے. اور پیتل کا سانپ جو ہے، پیتل سے مراد یہ ہے کہ ججمنٹ ہے وہ بھی. ہاں، پیتل جو ہے، برونز جو ہے، وہ بائبل مقدس میں ججمنٹ کو ہی ظاہر کرتا ہے. جیسے یہ پیتل کا سانپ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل میں اور خیمہ اجتماع میں برونز آلٹر تھا، قربان گاہ، جو بڑی قربان گاہ تھی نا جس پہ ساری قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، وہ بھی برونز کا تھا، اور اس کی چیزیں بھی کافی پیتل کی تھی. پھر جو حوض تھا ہاتھ وغیرہ دھونے والا ان کے لیے، وہ بھی پیتل کا تھا. لیکن یہ جو قربان گاہ تھی نا، اس کے اوپر کیا ہوتا تھا
کہ جو گنہگار ہوتا تھا وہ برا لے کے آتا تھا اور اس کے کاہن اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتا تھا اور اس پہ گناہ لاد دیتا تھا اور اس کو پھر برانز جو ہے نا آلٹر اس کے اوپر برن کر دیا جاتا اور وہ سوختنی قربانی ہوتی تھی، برنٹ آفرنگ ہوتی تھی اور وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی بن جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. سو یسوع مسیح نے وہ کیا، سو ججمنٹ لی ہے اپنے اوپر، لیکن وہ تو ججمنٹ لی ہے کہ ہمیں نجات ملے. پیتل آپ دیکھیں دوسری طرف سے اس کے اندر ڈوئل آئی تھنک سو کہ جو بات بنتی ہے ڈوئل ٹائپولوجی کہ اب پیتل ایک تو خدا نے اپنے پر ججمنٹ لی ہے لیکن وہ ہمیں نجات دینے کے لیے لی ہے، لیکن جو اس نجات کو ریجیکٹ کرتا ہے اس پر پھر ججمنٹ ہے. وہی بات کہ جیسے اسرائیلیوں نے حکم نہیں تھا مانا، ٹھیک ہے، اور خدا ان کے آگے بڑبڑائے تھے تو خدا ان ججمنٹ لے کے آیا تھا. آج بھی جب ہم بیٹے کے خلاف یا باپ کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس پر ایمان نہیں لے کر آتے نا، ٹھیک ہے، سو اس کے اوپر سزا کا حکم ہے اور اس کے اوپر ججمنٹ آئے گی. جیسے دیکھیں کیونکہ لکھا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. سو بیٹے نہیں کرنی ہے. بیٹے نے خود بھی ججمنٹ لیا ہے بٹ اف یو آر ناٹ گونا ریپینٹ اور آپ خدا ان کے پاس نہیں آتے سو یو ول فیس دا ججمنٹ. اور وہ جو ججمنٹ ہے نا دیٹ از دا ریتھ آف دا گاڈ، وہ غضبناک دن ہے. ٹھیک ہے، وہ خداوند کے جو دن کو لکھا ہے ہولناک دن ہے، خداوند کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے. تو اس لیے وہ بڑی زبردست سزا ہے. اور مکاشفہ میں دیکھیں کہ خداوند کا جہاں پہ وہ بیان ہے نا اس کا چہرہ اور اس کا سارا کچھ تھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا جو تھا نا خالص پیتل کے تھے پاؤں جو تھے. لکھا ہے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. سو یہ خالص پیتل کے پاؤں جو ہے نا یہ ججمنٹ کا اظہار ہے کہ خداوند جب دوسری آمد میں آ رہے ہیں وہ برے کے طور پہ نہیں آ رہے، اس کو جج دا ورلڈ. اور زکریا 14 میں پھر لکھا بھی ہوا ہے کہ اور اس دن وہ کوئی زیتون پر کھڑا ہوگا، ہاں، اور کوئی زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا. سو اس کے پاؤں پیتل کے پاؤں when it's gonna touch the earth so that's gonna be judgment time. Amen. لیکن that is totally another topic. تو لیکن یہ پیتل سے اس کی ریزمبلنس بالکل ہے. یہ بھی ٹائپولوجی بھی ہے اور اس کے اندر کلام بھی ہے سارے کا سارا. اچھا، اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سانپ تھا اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا، خداوند نے تو یہ کام کر کے تو اسرائیلیوں کو بچا لیا تھا لیکن اس کے بعد کی جو نسل تھی وہ اس پیتل کے سانپ کو ہی پوجنے لگ گئے ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو اونچے مقامات تھے نا جہاں پہ یہ سیرتیں ہوتی تھی مذبے بناتے تھے، ٹھیک ہے، ٹیلوں پہ پہاڑوں پہ جو اونچی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ وہ کرتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے اس کی بھی وہ بنا کے تو اس کو پوجنے لگ گئے تھے کہ اس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی، حالانکہ دیٹس ناٹ گڈ. اور خداوند نے کہا ہے کہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، کسی کو نہیں پوجنا. تو وہ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے ہیں. اور لیکن جو تھا نا حزقیہ بادشاہ وہ جب آیا تو اس نے لکھا کہ جیسے اس کے باپ داؤد نے اچھے کام کیے تھے، اس نے بھلے کام کیے اور اس نے ساری یہ سیرتوں کو جو لکڑی کی بنی تھی ان کو بھی ڈھا دیا، مذبے ڈھا دیے. اور یہ جو پیتل کا سانپ تھا اس کو بھی اس نے ختم کیا اور اس نے اس کا نام نحوشتان رکھا تھا. نحوشتان کا جو مطلب ہے نا اٹس برانز، یہ پیتل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف پیتل ہے. اس نے اس کو ختم کر دیا. تو لکھا ہوا ہے کہ اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا. تو اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل دس از اے پیتل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس نے تمہیں زندگی نہیں دی، زندگی خدا نے دی تھی، ججمنٹ بھی خدا کی طرف سے آئی تھی اور زندگی بھی خداوند نے دی تھی کیونکہ وہ اس کی قدرت ہے. اس سانپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں اور پھر جو تھا نا اس نے اس کو ختم کیا تھا. سو میرے بہنوں بھائیو یہ ہے اصل بات جو اس کے اندر ہے کہ ہم نے خداوند پر نظر کرنی ہے، ہم نے خداوند کی طرف دیکھنا ہے. جیسے پطرس جب خداوند کو دیکھتے رہتے تو پانی پر چلتے رہتے، جیسے ان کی نظریں ہٹی تھیں ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. سو بالکل یہ دنیا جو ہے نا سمندر کی مانند ہے. ہم یسوع پر نظر رکھیں گے تو ہم بچے رہیں گے، ایمان میں چلتے رہیں گے، ہم کنارے پہ لگ جائیں گے، بچ جائیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج صحیح بات سمجھ آئی ہے کہ اس کے اندر بھید کی بات کیا ہے اور اس سے اوفینڈ نہیں ہونا ہم نے.
اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام کو کھول کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تعلیمی باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. جب یہ سمجھ آ جاتی ہیں نا تو پھر ہمیں دلیری بھی ہو جاتی ہے، ہاں پھر ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے. So this is all from me today, and once again don't forget to subscribe and like the channel if you like the video, تاکہ آپ کو آگے بھی جو ویڈیوز آتی ہیں ان کے بارے میں پتہ چل سکے. اور اس کے علاوہ بھی ٹائپالوجیز پہ کافی جو ہے نا ویڈیوز ہیں آلریڈی، پرسنالٹیز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں. سو میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو.